बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम उस भूले हुए टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जिस पे पूरी दुनिया की तवज्जो तो है, लेकिन हमारे अपनी अंदरूनी हालात इतने तेज़ी से बदले कि हम बाहर की दुनिया से बेखबर होकर बैठ गए। मेरी मुराद रशिया के यूक्रेन वाले मसले से है। यूक्रेन का मसला तूल पकड़ गया। रशिया 2 महीने से ऊपर हो गया इस जंग को नतीजा खेज नहीं बना सका, जबकि फतूहात उसको मिली हैं। शुरू में ख्याल था कि कीव जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उस पे कब्ज़ा हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन का दिफा गालिबन बहुत ही मजबूत साबित हुआ। और हमारी असेसमेंट ये है कि इस दिफा को बहुत पहले से तैयार किया गया, जिसमें कि मगरबी ममालिक के मशीर और उनकी एक्सपर्टीज़ इसमें शामिल थी। चुनाचे कीव को एक फोर्ट्रेस के तौर पे तैयार किया गया और बड़े शदीद हमलों के बावजूद कीव के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया जा सका। उसके बाद रशिया ने फिर मशरक़ की तरफ तवज्जो देनी शुरू की। फिर एक बंदरगाह जो कि उनका काफ़ी बड़ा शहर है, 4 लाख के करीब आबादी है, उस पर कब्ज़ा हुआ। और अब मशरक़ की तरफ कुछ गाँव भी रूसियों ने कब्ज़ा किए हैं। रशिया ने अब अपने जो उनका असॉल्ट है, हमला है, उसको उन्होंने इम्पेटस दिया है, उसको तेज़ कर दिया है। गालिबन वो समझ रहे हैं कि अब इस साइड पे यूक्रेन में कमज़ोरी नज़र आ रही है, जिसको जितना जल्दी हो सके वो उस पर काबू पा सकें। इस जंग के बारे में जो इधर अभी रशिया कर रहा है इस पे बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि यूरोप के तकरीबन कुछ नहीं तो काफ़ी सारे, मेरा ख्याल है 10-12 मुल्क है जो कि रशियन गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे गैस लेते हैं हीटिंग के लिए भी और अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी। रशिया ने इनिशियली 2 मुल्कों की गैस बंद की, जिसमें कि पोलैंड और हंगरी, इन 2 मुल्कों की गैस उन्होंने बंद कर दी। अब इन 2 मुल्कों के अंदर बड़ी शदीद मसाइल पैदा हो गए। किसी ने पहले से ये इंतज़ाम नहीं किया हुआ था कि इधर गैस कैसे लाई जाएगी, और इंतज़ाम करना आसान भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा कि हम सारे इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं, यूनिटी है हमारी, और हम रशियन प्रेशर में नहीं आएंगे और हम मुतबादल इंतज़ाम करेंगे। ये बातें सारी जो हैं वो हवा में उड़ती हुई नज़र आती हैं, इम्काना सी लगती हैं। उसकी वजह ये है कि साल के ख़र्चे के बाद बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके तो पाइपलाइंस बिछाई गई जिनका नेटवर्क मौजूद है जो यूरोप को कनेक्ट करता है। वो अचानक से कहीं नया नेटवर्क कहाँ से आ जाएगा, उसके नए कनेक्शंस कैसे बन जाएंगे जो कि रशिया में मौजूद हैं, आप उनको डिस्कनेक्ट करके वहाँ से कहाँ ले जाएंगे। सो वो एक प्रॉब्लम मौजूद है, और रशिया ने ये कंडीशन लगा दी है कि रूबल में अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो आपको गैस देंगे, अगर रूबल में पेमेंट नहीं करेंगे तो गैस नहीं दी जाएगी। अब एक तरफ तो अमेरिका जिसने कि पाबंदियां लगाई हुई हैं, वो अपने तौर पे पाबंदियां लगा के खुश, लेकिन दूसरी तरफ आज दिन तक यूरोप के 22 के करीब मुल्क जो हैं वो गैस रशिया से वसूल करते रहे। नेटो के ये जो इस नेटो में जो शामिल हैं मुल्क, उनमें से गालिबन 20-22 के करीब कहा जाता है कि वो गैस रशिया से ले रहे थे। इधर अमेरिका की पाबंदियां हैं, वो भारत और दूसरे मुल्कों को कह रहे कि गैस न लें, लेकिन वो चोरी गैस ले रहे हैं उनसे। और ये भी कहा जा रहा है कि उनमें से 7 या 8 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने रशियन गैस कंपनी के अपना जो बैंक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है उसमें उन्होंने अकाउंट खोल दिए हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो रशिया को डायरेक्ट पेमेंट्स करना शुरू करेंगे अमेरिकन स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करते हुए। और जो रूबल में मांग रहे हैं रशियन पैसा, वो इसी वजह से कि वो स्विफ्ट सिस्टम को बिल्कुल बेकार करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में रूबल की डिमांड बढ़े
اور خود بخود ڈالر کے اوپر جو انحصار ہے وہ کم ہو جائے۔ اب یہاں پہ پولینڈ چلا رہا ہے کہ پولینڈ کی گیس، جو پولینڈ اور ہنگری کی گیس بند ہوئی تو کوئی مدد کو نہیں آ رہا، تو وہ چلا رہے ہیں کہ جو لوگ ابھی بھی گیس لے رہے ہیں یا روبل میں پیمنٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے یا ان کو اس بات کی سزا دی جائے۔ یعنی وہ دوسرے لفظوں میں امریکہ سے توقع کرتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس سے کہ دوسرے لوگ بھی رشیا سے گیس لینا بند کر دیں، لیکن فی الحال اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ جو ابھی صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ رشیا نے ایک طرف تو اپنی جنگ کو تیز کر دیا مشرقی سائڈ پہ بڑھنے کے لیے، اور ان کا یوکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر جو خریکوف اس کو وہ جا کے لنک کرنا چاہ رہے ہیں، درمیان میں ولیجز وغیرہ ہیں جن میں سے کچھ کیپچر کیا انہوں نے، اور صدر پوٹن جو کہ اس ساری صورتحال کو مینیج کر رہے ہیں، انہوں نے مغرب کو وارن کیا کہ آپ یہاں پہ دخل اندازی بند کریں۔ مغربی دنیا میں اس جنگ کو ایک پراکسی وار لیکن ایک بہت ہی اہم جنگ کے طور پہ لیا جا رہا ہے، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کامیابی سے رشیا کو پھنسا لیا ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ رشیا کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ایک جرمنی میں ایک امریکن ایئر بیس کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی جس میں 40 ممالک کے نمائندوں نے وہ اٹینڈ کی، امریکن اتحادی، اور وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ یوکرین کو امداد، جو ملٹری ان کی سپورٹ ہے یا ملٹری اکوپمنٹ جو دے رہے ہیں، اس کو بڑھایا جائے، اس میں سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ دیا جائے، خاص طور پہ آرٹلری گنز جو پہلے نہیں دی گئیں۔ پہلے ان کو میزائل وغیرہ دیے گئے ہیں، شولڈر فائرڈ میزائلز بھی ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی ہیں، اینٹی ٹینک بھی ہیں، لیکن اب ان کو گنز اور بڑا اکوپمنٹ جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ لازماً رشیا کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تک وہ یورپ سے یوکرین کو کٹ نہیں کر سکا، نتیجہ یہ کہ وہاں سے اکوپمنٹ آتا رہے گا، اور کوشش ہوگی کہ یہ جو رستے ہیں جن کے ذریعے یہ اکوپمنٹ آتا ہے ان کو کھلا رکھا جا سکے، اور پوری طرح نیٹو اس پہ کوشش کرے گا۔ یہاں پہ انہوں نے یوکرین کی فورسز کو، یہ جو 40 ملکوں کے نمائندے بیٹھے یعنی امریکن اتحادی، انہوں نے یوکرین کی فورسز کو بڑا حوصلہ دیا، کہا کہ آپ کو سب اکوپمنٹ ہر طرح کا ملے گا، لیکن آپ نے جنگ جیتنی ہے اور رشیا کو یہاں پہ پھنسا کے رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ یوکرین رشیا کے ہتھے نہیں چڑھے گا، نہیں جائے گا، دوسرا آپ رشین آرمی کو اتنا کمزور کر دے کہ رشین آرمی سینٹرل ایشیا میں کسی اور کے لیے کسی بھی خطرے کا باعث نہ رہے۔ یعنی خطرہ یوں کہ یوکرین کا صدر زیلنسکی یہ دڑا دڑ واویلا بہت عرصے سے کر رہا ہے کہ باقی ملکوں کو سوچنا چاہیے، جس میں کہ ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، داغستان، کرگستان، یہ سارے ملک موجود ہیں، ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جنگ صرف یوکرین کی نہیں ہے، یوکرین پہلا ٹارگٹ ہے، لیکن پھر آخر آپ کی باری آئے گی اور رشیا جو ہے وہ آپ کو ایک ایک کر کے لے گا۔ کیوں کہ پیوٹن جو ہے اس کے ذہن میں ابھی تک وہ USSR والی جو سوویت یونین کا اس کا نقشہ تھا وہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس شکست کو جو اس کو زمانے میں جو کولڈ وار کے آخر میں ہوئی افغان جہاد کی وجہ سے، وہ اس سے ریکنسائل نہیں کر سکا۔ اس کی کوشش آج بھی یہ ہے کہ وہ سوویت یونین کو دوبارہ کریٹ کرے۔ اب یہ وہ آئیڈیا ہے جس کو مغربی دنیا بھی پروموٹ کر رہی ہے اور یوکرین بھی، تاکہ جو باقی ملک ہیں سینٹرل ایشیا کے وہ یوکرین کا ساتھ دیں۔ اب یہاں پہ نیٹو کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا اسلحہ دیں یوکرین کو کہ وہ رشیا کی افواج کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے باقی ممالک میں سے کسی کے خلاف خطرہ نہ رہے۔ لیکن اسی چیز کے اوپر پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مہیا کریں یوکرین کو یہ چیزیں، در حقیقت آپ نے یوکرین کو ایک پراکسی بنا دیا اور نیٹو اس کا حصہ بن چکا ہے، جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس چیز سے آپ کو باز کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ آپ یوکرین کے نام پہ ہمارے ساتھ جنگ لڑیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے ویپنز ہیں جن کی جو آپ کے جو ہم استعمال کریں گے آپ کے خلاف، تو جس طرح بجلی کونتی ہے اس طرح کا اس کا ایفیکٹ ہوگا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، اور یہ سرپرائز جو ہے وہ صرف ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ سو یہ دھمکی اس نے دے دی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس دھمکی سے نیٹو اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا؟ کیا یوکرین یہ سمجھنے میں کامیاب ہوگا، یا یوکرین کے لیڈرز کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ نیٹو اپنا کھیل کھیل رہا ہے، جبکہ تباہ یوکرین ہو رہا ہے، بربادی اس کی ہو گئی، لوگ اس کے مارے جا رہے ہیں، اور ابھی جنگ جاری ہے، جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ اگر یہ کسی کا خیال تھا کہ یوکرین کے ریزسٹنس کی وجہ سے رشیا جنگ ختم کر دے گا، تو وہ تو ہوا نہیں، اور لگتا یہی ہے کہ رشیا جو ہے اس کے لیے بھی اگر اس نے سینٹرل ایشیا میں یا ان علاقوں میں اپنی دھاک رکھنی ہے، اپنا وقار عزت رکھنی ہے ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے، اور دنیا میں بھی اپنا روب دبدبہ رکھنا ہے، تو یہ جنگ تو جیتنی ہوگی۔ سو اس وجہ سے ایک ایسے جنگ میں ہم پھنس چکے ہیں جس کا فوری طور پہ اختتام نہیں، اور یوکرین برباد ہو رہا ہے، یوکرین مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، تقریباً 50% کے قریب کہتے ہیں جی ملبہ بن چکا ہے، لیکن یوکرینین جو ہیں وہ ابھی تک جنگ کے موڈ میں ہیں، اور مغربی دنیا اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھی ان کو اسلحہ مہیا کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں اگر رشیا کوئی ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے جو کہ جنگ کا دائرہ کار بڑھا دیتے ہیں، یا وہ تنگ آ کے پولینڈ پہ یا ہنگری پہ یا قریب جو ملک ہیں جن کا رستہ استعمال ہو رہا ہے ان پہ اوپر وہ حملے کرتے ہیں اپنے میزائلوں سے، ان کو تباہ کرتے ہیں، تو پاسبلٹی ہے کہ جنگ کا دائرہ کار بڑھ جائے۔ یہی وہ خطرات ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آلریڈی یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں خوراک کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ یہ وہ ملک تھے دو جو، بلکہ سینٹرل ایشیا کے اور بھی کہہ لیجئے، یہ بہت بڑا سورس تھا دنیا کو گندم مہیا کرنے کا، لیکن آج وہاں سے گندم جانا بند ہوئی۔ گیس کے وسائل اور تیل کی قیمتیں چڑھنے سے، تیل نامیسر ہونے سے دنیا کی اکانومی پہ بھی نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے، لیکن کیا کریں، دوسری طرف جنگ جاری ہے اور بے نتیجہ ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے خطے پہ بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔